बड़ा ही मशहूर मंत्र है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन। एक ही अल्लाह है, दूसरा नहीं है, जरा सा भी नहीं है, लिहाजा उसी की इबादत की जाए। और दूसरी जगह वेदों के अंदर बयान किया गया, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु रथो दिव्य सस्पर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति यम अग्नियम मातरिश्चानमाहु। वही ईश्वर है जिसको इंद्र कहा जाता है, जिसको मित्र, पहला मंडल, पहला खंड, पहला श्लोक ये बयान किया गया, अग्निमीले पिरुहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारम रत्नधातमम। अग्नि के नाम से मैं शुरू करता हूँ। ये अग्नि कौन है? ये अग्नि वही अल्लाह है, वही ईश्वर है जो सातों आसमानों के ऊपर विराजमान है। वही अल्लाह है जिसके बारे में वेदों के अंदर बयान किया गया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईमान वाले हैं, हम मौमिन हैं, हम अच्छे मुसलमान हैं, हम ये सोचते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि हमारी सोच के साथ साथ हम शिर्क भी कर रहे हैं। शिर्क से दूर हो जाइए, इसलिए कि एक मुसलमान तभी मुसलमान बनता है जब वो शिर्क से पाक हो जाता है। इस्लाम के अंदर शिर्क की मजम्मत और तौहीद की अहमियत को अल्लाह ताला ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वाज़ेह किया, लेकिन क्या इस्लाम के अंदर ही सिर्फ तौहीद की अहमियत है और शिर्क की मजम्मत है? क्या दूसरे दीगर अदियान में, अदियान बातिला या हिंदुइज्म के अंदर इस चीज की कोई अहमियत नहीं, तौहीद की अहमियत नहीं, तौहीद के बारे में बयान नहीं किया गया? जी बयान किया गया है। जैसा कि एक बड़ा ही मशहूर मंत्र है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन। एक ही अल्लाह है, दूसरा नहीं है, जरा सा भी नहीं है, लिहाजा उसी की इबादत की जाए। और दूसरी जगह वेदों के अंदर बयान किया गया, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु रथो दिव्य सस्पर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति यम अग्नियम मातरिश्चानमाहु। वही ईश्वर है जिसको इंद्र कहा जाता है, जिसको मित्र कहा जाता है, जिसको वरुण कहा जाता है, जिसको देव कहा जाता है। और बुद्धिमान लोग, जो अक्लमंद लोग हैं, वो उसी ईश्वर को अनेक नामों से पुकारते हैं। जैसा कि कुरान हकीम के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि वही अल्लाह है जो मुसव्विर भी है, जो खालिक भी है, जो मालिक भी है, जो कुद्दूस भी है, जो सलाम भी है, जो मोमिन भी है, जो मुहैमिन भी है। इसी तरह वेदों के अंदर भी बयान किया गया कि वही ईश्वर है जिसको वरुण कहा जाता है, जिसको मित्र कहा जाता है, जिसको अग्नि कहा जाता है। चुनांचे ऋग्वेद के अंदर पहला मंत्र, पहला मंडल, पहला खंड, पहला श्लोक ये बयान किया गया, अग्निमीले पिरुहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारम रत्नधातमम। अग्नि के नाम से मैं शुरू करता हूँ। ये अग्नि कौन है? ये अग्नि वही अल्लाह है, वही ईश्वर है जो सातों आसमानों के ऊपर विराजमान है। वही अल्लाह है जिसके बारे में वेदों के अंदर बयान किया गया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वही अल्लाह है जो मुकम्मल है, जो अकमल है, जो कामिल है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो अल्लाह है जो पूर्ण है, मुकम्मल है, पूरा है, उसे पूरा करने की जरूरत नहीं है। और कहा गया कि उसी अल्लाह से ये पूरी कायनात पूरी है, ये पूरा कायनात मुकम्मल है, ये कायनात अधूरा नहीं है। ये कायनात अगर मुकम्मल है तो उसी अल्लाह वहदहू ला शरीक की वजह से मुकम्मल है। ये तौहीद की अहमियत हिंदू धर्म की किताबों के अंदर मौजूद है जी। और मौलाना शम्स नवीद उस्मानी रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब अगर अब भी न जागे तो, इस किताब के अंदर लिखा है कि अथर्ववेद के अंदर बाकायदा आज भी जो रियल अथर्ववेद है, जो ऑथेंटिक अथर्ववेद है,
جو حقیقت میں جس اتھرو وید کے اندر تبدیلی اور پریورتن نہیں ہوا ہے، اس اتھرو وید کے اندر ابھی بھی اور آج بھی یہ منتر موجود ہے، لا الہ ہرنے پاپم الللم پرمپدم جنم بیکنڈ پربھوتی تو جپے نام محمدم۔ لا الہ ہرنے پاپم، لا الہ پڑھ لے، یعنی کہا گیا کہ پرانے زمانے میں جب کوئی پنڈت کا بیٹا مرنے لگتا تھا یا مرض الموت میں ہوتا تھا تو اس کو اٹھا کر کے چارپائی میں لٹا دیا جاتا تھا اور اس سے کہا جاتا تھا لا الہ ہرنے پاپم، لا الہ پڑھ لے، تیرے پاپ ہرن ہو جائیں گے، تیرے پاپ مٹ جائیں گے۔ اللہ پرمپدم، اللہ پڑھ لے، تجھے پرم پدوی حاصل ہو جائے گی، امامت عالم حاصل ہو جائے گی، تو اس دنیا کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یہ چیزیں ہندو دھرم کے اندر موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر توحید ختم ہو جائے، شرک کی آمیزش ہماری زندگی میں ہو جائے، پھر ہم شکوے شکایات کیوں کریں، کس وجہ سے کریں؟ ہمیں شکوے شکایات کرنے کا حق بالکل بھی نہیں رہتا، اس لیے کہ جب ہم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ امن کی گارنٹی نہیں دیتا، پھر مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ شرک سے باز آ جائیں، یقیناً مسلمان کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک دوسری وجہ سنت سے دوری، اطاعت رسول اور اتباع رسول سے دوری۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اور کہو نوجوانوں سے، اور نوجوانوں سنو کہ یہ تمہارے نبی کا طریقہ اور وتیرہ نہیں ہے، یہ تمہارے رسول کا طریقہ نہیں ہے، یہ تمہارے نبی کا حکم نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں جی ہم فلاں کے ماننے والے ہیں، فلاں ہمارا آئیڈیل ہے۔ ارے دنیا ایسی اسٹائل کر رہی ہے، تم ہمیں بتا رہے ہو دیکھو وہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، ہم مانتے ہیں لیکن وہ زمانہ پرانا تھا، وہ زمانہ بہت پرانا تھا۔ آج ماڈرن زمانہ ہے، آج نیا زمانہ ہے، آج اگر ہم فیشن نہ اختیار کریں تو کیا آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں؟ یہ ہمارے نوجوانوں کے ڈائلاگ ہوا کرتے ہیں۔ سنت سے دوری ہے یا نہیں ہے؟ جی سنت سے دوری ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ رسول کی اطاعت نہیں کرتے اور رسول کی بات کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ بیان فرماتا ہے ان تصیبہم فتنۃ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کی وجہ سے تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، تمہیں فتنے میں ڈال دے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب علیم میں مبتلا کر دے۔ محمد بن جعفر رحمہ اللہ نے فتنے کی تفسیر پتہ ہے کیا کی ہے؟ فتنے کی تفسیر محمد بن جعفر نے یہ کی کہ اللہ رب العالمین یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر رسول کی مخالفت کرو گے، جی اگر رسول کی مخالفت کرو گے اور نبی کائنات کی اطاعت و اتباع نہیں کرو گے تو ہم تمہارے اس مخالفت کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ ظالم بادشاہ مسلط کر دیں گے۔ کیا کہا گیا؟ یہ ظالم بادشاہ تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے۔ اور ظالم بادشاہ آج ہمیں باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہم اپنے اس ملک ہندوستان کے اندر دیکھیں ہمارے سروں پر کیسے کیسے سورما اور دلاور بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو پکڑ کر کے اس کے گردن کو کاٹ دیا جائے، اس کے گلے کو کاٹ دیا جائے، کسی کی جرت اور جسارت نہیں ہے، کوئی آب و تاب نہیں لا سکتا کہ اس کو پکڑے اور پوچھے کہ تو نے ہمارے مسلمان بھائی کو کاٹا کیوں ہے۔ اور میرے پاس وہ خبریں بھی پہنچی کہ مہاراشٹر کے اندر ایک مسلمان نوجوان کو پکڑ کر کے ہمارے ایک ہندو بھائی نے بڑا سا چھرا لے کر کے، بڑا سا ہتھیار لے کر کے اس کو مارا۔ کہاں مارا؟ راستے میں، چوراہے میں اس کو مارا۔
روڈ پر اس کو مارا، گاڑیاں جا رہی ہیں آ رہی ہیں، لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کسی کی جرت و جسارت نہیں کہ اس ہندو بھائی کو روک دے کہ تو یہ آتنک کیوں پھیلا رہا ہے، تو اس مسلمان کو مارتا کیوں ہے۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، چپ چاپ کھڑے ہیں۔ اور پتہ ہے اس مسلمان نوجوان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اس مسلمان نوجوان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، ایک ہاتھ راستے میں پڑا ہوا ہے، اس کا جسم دوسری جگہ پڑا ہوا ہے، اس کا دوسرا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور راستے میں پڑا ہوا ہے، اس کا جسم کہیں اور پڑا ہوا ہے، دونوں ہاتھ کاٹ دیے اور خون بہت زیادہ بہنے کی وجہ سے وہ نوجوان وہیں پر مر جاتا ہے۔ کہا ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، اگر تم نے رسول کی مخالفت کی تو تمہارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا۔ کون سے ظالم بادشاہ کی بات کی جا رہی ہے؟ جی وہی ظالم بادشاہ کہ آج اگر کسی لڑکی کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے، کسی لڑکی کے ساتھ بلاత్కాر ہو جاتا ہے، وہی بادشاہ خاموش بیٹھا رہتا ہے، جرت نہیں ہوتی ہے کہ اس آدمی کو ڈھونڈ کر نکالا جائے، اس آدمی کو سزائے موت دی جائے جس نے اس بچی کے ساتھ ناروا سلوک کیا۔ جی ہمارے اوپر وہی بادشاہ مسلط ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسلمان بچیوں کے ساتھ بلاత్కాر ہوتا رہا اور ہم نیند لیتے رہے، ہم خواب غفلت میں سوئے رہے، ہمیں جاگنے کی توفیق نہیں ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچیوں کے ساتھ بلاత్కాر ہوتا رہا۔ کیا کہا اللہ نے؟ اگر تم نے رسول کی مخالفت کی، ظالم بادشاہ اور ظالم حکمران تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے۔ اور کیسے ظالم حکمران؟ یاد کیجئے 2017 کے اس واقعے کو جہاں پر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا تھا، جہاں پر مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا۔ یہی نہیں، دو طرف سے دو لوگوں نے مسلمان کو پکڑا اور بیچ سے اس کو پھاڑ کر کے دو ٹکڑے کر دیے۔ 2017 کے اس واقعے کو یاد کیجئے، برما کے ان واقعات کو، اور تھوڑا اور پیچھے چلے جائیے۔ ہم ابھی رسول کی مخالفت کر رہے ہیں؟ جی نہیں، آج سے ہماری مخالفت نہیں ہے، زمانہ ہو گیا، عرصہ دراز ہو گیا، ہم نے رسول کی مخالفت کو لازم پکڑ لیا ہے۔ کیوں؟ 2002 کے واقعے کو بھلا دیا آپ لوگوں نے، جو گجرات کے اندر دنگا ہوا تھا، گجرات کے اندر جو آتنک پھیلا تھا اور جو فتنہ بپا ہوا تھا، کتنے مسلمان مردوں کو، مسلمان بوڑھوں کو، مسلمان عورتوں کو قتل کیا گیا، اور جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان نظر آتا فوراً اس کو ہمارے ہندو بھائی پکڑ لیا کرتے تھے، اور اس کو پکڑنے کے بعد اس کا اظہار کھول دیا کرتے تھے کہ اگر اس کا ختنہ ہو کے ہے تو اس کو کاٹ دیں گے، اگر ختنہ ہو کے نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ 2002 کے اس واقعے کو بھلا دیا۔ کیا معلوم ہوتا ہے ان چیزوں سے؟ ہم نے رسول کی مخالفت آج سے نہیں کی، بہت پہلے سے کی۔ اور آئیے تھوڑا اور ادھر، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آسام کے اندر جب فتنہ برپا ہوا، ہندو مسلمانوں کے اندر جب جنگ چھڑی، وہاں پر دہشت کا جب ماحول بنا، کیا ہوا وہاں پر؟ مسلمان لڑکی، نوجوان لڑکی کے سارے کپڑے اتار کر کے اس کو ننگا دوڑایا جا رہا تھا، ننگا اس کو بھگایا جا رہا تھا۔ جی ننگا بھگایا جا رہا تھا اس کو۔ کس وجہ سے؟ کہا کہ اگر تم نے رسول کی مخالفت کی تو ہم تمہارے اوپر ایسے ظالم حکمران مسلط کریں گے کہ تمہیں ننگا بھگایا جائے گا، ننگا دوڑایا جائے گا، اور باقی سارے کے سارے مسلمان خواب غفلت کی نیند لیتے رہیں گے، سارے کے سارے مسلمان سوئے رہیں گے، کسی کے اندر جرت و جسارت نہیں ہوگی۔ یہ معاملہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ اور آگے کیا کہا گیا؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ اور عذاب علیم کی تفسیر محمد ابن جعفر نے کی۔ عذاب علیم کا کیا مطلب ہے؟ عذاب علیم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ملو گے
وہیں پر تمہیں کاٹ دیا جائے گا. کاٹا نہیں گیا, کتنے مسلمانوں کو کاٹا گیا. آج بھی بیچ بیچ میں ملک ہندوستان کے حالات خراب ہوتے رہتے ہیں. میں نے بہت کچھ بول دیا ہے, حالانکہ اتنا بولنا آج کے اس دور میں ان حالات میں بالکل درست نہیں ہے, لیکن بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر کے چلا جاؤں. غفلت کی نیند سے اٹھیے اور رسول کی مخالفت سے باز آ جائے. جہاں رسول کا حکم آ جائے وہاں پر آمنا و صدقنا کہنے کی عادت ڈال لیجئے کہ ہم اس بات پر ایمان لے آئے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. رسول کی بات آ جانے کے بعد